अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। और वो तमाम लोग जो कि हमें अब लाइव में देख रहे हैं या थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उन तमाम लोगों को भी जनाब खुशामदीद कहूँगी। एक बार फिर से आदम जी फार्मा सर्विसेज और #हेल्थ की लाइव एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने सोचा कि क्यों ना आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करें जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों का मौसम पाकिस्तान में आ चुका है और दुनिया भर में भी सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी और बहुत सारी जगहों पर मार्च तक रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें कि किस तरीके से हम अपने आप को सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म की वायरल या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़, कौन कौन सी ऐसी टिप्स इस्तेमाल करके उनको यूज़ करके उनसे अपने आप को बचा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इन सर्दियों को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक ये भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम अपने आप को सर्दियों में किस तरीके से बीमारियों से बचाएं, किस तरीके से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकें। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कहा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान में दिसंबर से फरवरी का महीना जो है वो सर्दियों का माना जाता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बहुत कॉमन हैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक कि एक वाइड नंबर ऑफ रेंज अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक तो वो डायरिया की है। बहुत सारे लोग ENT की बीमारियों से भी परेशान होते हैं, यानी कि अगर हम महसूस करें तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि अमूमी तौर पर लोगों को आपको महसूस होगा कि लोग इससे दो चार रहते हैं या लोगों को जल्दी जल्दी होती हैं या बार बार होती हैं। फिर एक और बहुत कॉमन बीमारी है जो कि एलर्जी है, जो कि अमूमी तौर पर लोगों को स्पेशली विंटर्स के मौसम में होती है, जो कि बहुत दफ़ा डस्ट की वजह से भी हो जाती है। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने में आती है, डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्चेस करते रहते हैं, वो है खुश्क खांसी। यानी कि हम फ्लू से, थ्रोट के प्रॉब्लम से दो चार हुए, हमने अपना कोर्स भी पूरा किया, लेकिन उसके बाद तक जो खुश्क खांसी है वो बहुत देर लगाती है जाने में। क्या वजूहात ऐसी बनती हैं कि हम अपने ट्रीटमेंट के बायस फिर भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी इन बीमारियों से जल्दी जल्दी रिकवर होके भी दोबारा बीमार हो जाते हैं? क्या बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम और आप करते हैं स्पेशली सर्दियों के मौसम में? पहली गलती जो हम सब करते हैं और जो कि एक रिसर्च भी बताती है, और जैसे आपको मालूम है कि हमारे #हेल्थ के प्रोग्राम्स में हम मुतअद्दिद दफ़ा बहुत सारे साइकियाट्रिक डॉक्टर्स को बुला चुके हैं और यूजुअली न्यूरोसाइंस की रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में अमूमी तौर पर लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, लेजीनेस या सुस्ती आम मौसमों के मुकाबले ज़्यादा होती है। उसका एक रीज़न अमेरिकन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से या अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से ये भी मिलता है कि लोगों में क्योंकि सनलाइट का इंटेक कम हो जाता है, यानी कि विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से ये तमाम चीज़ें या ये तमाम सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये तमाम बीमारियां जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये अमूमी तौर पर विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 2018 में विटामिन D के हवाले से सनलाइट के ऊपर पूरी रिसर्च हुई तो पता चला कि इंसानी दिमाग, इंसानों का जो हमारा मूड है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बोन्स हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उनका दारोमदार विटामिन D की डेफिशिएंसी पर है। अमूमी तौर पर अगर हम पाकिस्तान में लोगों का डेफिशिएंट रेट देखें तो पाकिस्तान में लोगों को क्योंकि प्रॉपर सनलाइट ना तो मिलती है, ना लोग इसको प्रॉपर तौर पर ध्यान से इनटेक लेने का सोचते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक और रिसर्च ये भी बताती है कि वो तमाम लोग जिनके अंदर ओबेसिटी पाई जाती है, जिनके वज़न में अमूमी तौर पर तवाज़ुन नहीं रहता, उनके अंदर भी अमूमन विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है। सर्दियों में क्योंकि कुदरती तौर पर क्लाइमेट चेंज होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, तो यकीनन हम सबको सनलाइट कम मिलती है। ऐसी सूरत में अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज से, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से अपने तौर से दूर रखें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का इंटेक करना है। कहते हैं जनाब कि सर्दियों की धूप बहुत अच्छी होती है, लेकिन अमूमी तौर पर हम सर्दियों में धूप लेने को इतनी अहमियत नहीं देते क्योंकि सर्दियों में हमारी तबीयत बहुत सुस्त हो जाती है। लेटेस्ट रिसर्च हमें ये भी बताती है कि सर्दियों में अगर आप अपनी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं,
ہیں, واک زیادہ کرتے ہیں, ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں, تو جو باقی مہینے ہیں جس میں آپ کا باڈی کا جو اسٹرکچر ہے, جو آپ کی قوت ہے, وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے. کیونکہ سردیوں کا وہ موسم ہوتا ہے جس میں آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, آپ کا ایپیٹائٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور عمومی طور پر اگر آپ کا ایپیٹائٹ بڑھتا ہے تو پھر اسی کے حساب سے آپ کو اپنی ایکسرسائز یا موومنٹ بھی بڑھا دینی چاہیے. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سردیوں میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز تک بہترین ٹائم ہے. ان بٹوین آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سن لائٹ کا ایکسپوجر لازمی لیں اگر آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں. پھر ایک اور چیز کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے, کیونکہ سردیوں میں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی فیسٹیوٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے پیچھے ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بہت دفعہ کہ لوگوں کی شادیاں جو ہیں وہ پے در پے آ رہی ہوتی ہیں. بہت سارے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ ریچولز کو بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اپنے کھانے پینے کا خیال کرنا, کوشش کرنا کہ باہر کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ بغیر دیکھے, بغیر سوچے سمجھے صرف اور صرف یوں ہی کھا رہے ہیں, اس سے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ہی میں ایک ریسنٹ ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں بتایا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے کہ وہ فوڈ جو کہ ہم باہر سے خریدتے ہیں, اور اسپیشلی جب ہم ونٹرز میں خریدتے ہیں, تو ایک خاص قسم کا بیکٹیریا جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ سردیوں کے موسم میں ہی پنپتا ہے, اور عمومی طور پر وہ اس کھانے پر جا کر بیٹھتا ہے یا اس کھانے میں جا کر اپنا بیکٹیریا مزید گرو کرتا ہے جو کہ کھلی فضا میں بنایا جاتا ہے. اور کیونکہ سردیوں میں عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ کھانا جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قسم کی بیماریوں سے یا اس قسم کی وائرل سے بچانا چاہتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم سب نظر انداز کرتے ہیں, جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, وہ ہے پانی. عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں جب ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے تو ہم پانی ویسے ہی بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں, لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو آپ میں سے ہر شخص اس بات سے اگری کرے گا کہ پانی کا انٹیک ہم سب کا کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک مت ہے کہ سردیوں میں اگر ہم کم پانی پئیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. اب یہ ریسنٹ ریسرچ بتاتی ہے کہ سردیوں میں ہمیں گرمیوں کے مقابلے زیادہ پانی پینا چاہیے, کیونکہ سردیوں میں ہم سب کی اسکن بہت زیادہ بلکہ ضرورت سے زیادہ ڈرائنس کی طرف جاتی ہے. عمومی طور پر ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پانی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا. ڈیلیبریٹلی اپنے الارم سیٹ کیجئے اور اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کیجئے صرف پانی سے. چائنا میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ تمام لوگ جو خاص کر سردیوں میں لیوک وارم واٹر یعنی کہ نیم گرم پانی پیتے ہیں, ہر کھانے کے بعد, ہر کھانے سے پہلے اور متواتر اپنے دفاتر میں, اپنے روزمرہ کے کام کے دوران ایسی بوٹلز انہوں نے وہاں پر بنائیں کہ جس میں بہت دیر تک پانی جو ہے وہ کنکنا گرم رہے. اس سے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جتنی بھی یہ ویدر کی بیماریاں ہوتی ہیں, وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, واضح فرق محسوس ہوا ان لوگوں کو کہ وہ بیماریوں میں بتدریج کمی آئی. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں کہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں گرم پانی کا اہتمام کریں. گرم پانی بہت زیادہ نہیں پی سکتے تو کم سے کم روم ٹیمپریچر کا پانی جو ہے وہ خاص کر سردیوں میں استعمال کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس تمام بیماریوں سے بچا سکیں. ایک بہت کامن بیماری جو کہ عمومی طور پر ہمیں ENT کے مسائل کے ساتھ دوچار ہوتی ہے جو کہ ہے نزلہ. کیونکہ کورونا کا دور ابھی پچھلے سال ہم سب نے کہیں نہ کہیں اس کو فیس کیا ہے, پینڈیمک سے ہم گزرے ہیں, اور ابھی بھی کورونا وائرس کا جو نیا ویرینٹ ہے اومیکرون, اس کے بارے میں بھی میں ذکر کرنا ضرور اہمیت سمجھتی ہوں کہ ملک کے متعدد ممالک میں, دنیا بھر کے متعلق ممالک میں وہ ویرینٹ پھیلا ہے. شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں ابھی اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اگر اس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر سماجی فاصلہ بنا کر رکھیں, اپنے طور پر خیال رکھیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو فلو ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کورونا ہی ہو, تبھی بھی کوشش کیجئے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ یہ بیماری تیزی سے نہ پھیلے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی, اور میں نے آپ سے بات کی فلو کی یا ENT کے ڈیزیزز جو کہ بہت کامنلی پاکستان میں, تو اگر آپ ان کا ریشو دیکھیں تو 2.5 سے جا کر جناب وہ 3.5 پہ اینڈ ہوتا ہے. اس کا یہ ایک اچھا خاصا ریشو ہے جو کہ عمومی طور پر ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں لوگ اس سے دو چار ہوتے ہیں.
بیمار ہوتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دن کے بعد انہیں پھر دوبارہ نزلہ کھانسی ہوتا ہے. اس کا ایک اہم فیکٹر کیا ہے جو شاید میں اور آپ توجہ سے غور سے سنتے بھی نہیں ہیں, اگنور بھی کرتے ہیں, وہ صفائی ہے. ہم صفائی کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ آپ کے ارد گرد کسی کو بھی نزلہ کھانسی ہے, یا آپ کو خود کو ہے, یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پر ڈسٹ ہے, یا کہیں ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں آلریڈی بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریا ہے, کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. یہ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے دل سے بہت خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور جہاں بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. بہت ہی خوبصورت سی ریسرچ جس میں یہ پتہ چلا کہ ہم مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو وضو کا جو پانی ہے, اسپیشلی ونٹرز کی اگر ہم بات کریں, یعنی اگر ہم سردیوں میں وضو کرتے ہیں تو اس سے ایکچولی میں میری اور آپ کی بلڈ سرکولیشن میں واضح فرق پڑتا ہے. آپ عمومی طور پر دیکھیں کہ سردیوں میں اگر ہم اس کو بہت گلیمرائز نہ کریں, یعنی ہم نے سردیوں کو بہت گلیمرائز کر دیا کہ سردیوں میں کام کرنے کا جی نہیں چاہتا, ہمیں ونٹر بلوز ہونے لگتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, اداسی ہوتی ہے, نوسٹیلجیا فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شروع سے ہمارے ذہنوں میں سب کانشیسلی یہ بات بٹھا دی گئی کہ اب سردیاں آ گئی ہیں, اب اداسی کا مہینہ آ گیا ہے, تو اب تو بس کمبل اور لحاف میں بیٹھنا ہے, چائے پینی ہے, اداس نغمے اور غزلیں سننی ہے اور سردیوں کو گزارنا ہے. جبکہ ریسرچ اور دنیا بھر کی تمام معاملات اس کو بالکل اپوزٹ لیتے ہیں. دیکھا جائے تو سردیوں میں لوگ بہت زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں ورکنگ آورز بڑھ جاتے ہیں, ہمیں شامیں بہت زیادہ طویل ملتی ہیں. سردیوں میں آپ زیادہ کھا سکتے ہیں اور زیادہ برن بھی کر سکتے ہیں بنسبت گرمیوں کے. گرمیوں میں عمومی طور پر ہم کھاتے بھی کم ہیں لیکن ہمارا وزن تیزی سے کم نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ہمیں پسینے میں جم جانا, واک کرنا, کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کرنے میں دقت ہوتی ہے. ویئر ایز سردیوں میں آپ کا ایپیٹائٹ بڑھتا ہے, تو آپ اگر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں, تو آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایکٹیولی کام میں لگا سکتے ہیں, زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. ابھی میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہی تھی جو کہ وضو کے حوالے سے ہے, اس کو دوبارہ سے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مسلسل ونٹرز میں اپنے آپ کو لیزینس کی طرف دیکھتا ہے, اس سے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھے اور کام کرے کیونکہ اس کو بہت سردی محسوس ہو رہی ہے, تو اگر وہ دن بھر میں 4 سے 5 دفعہ جا کر اپنی باڈی کو وضو کے ساتھ اپلائی کرتا ہے یا اپنی باڈی کو وضو سے انڈلج کرتا ہے, تو نہ صرف یہ کہ وضو کے پانی سے آپ اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں, پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ جتنی بار آپ کے جسم پہ, آپ کے ہاتھوں پہ, آپ کی ناک میں, آپ کی گردن پہ پانی جاتا ہے, ٹھنڈا پانی جاتا ہے, درمیانہ پانی جاتا ہے, آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے, میرے اور آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیروٹونن, جو کہ میرے اور آپ کے موڈز کو اچھا کرتا ہے. جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک سائنسی ریسرچ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. یوں تو بہت ساری ریسرچز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. سائیکالوجی کے حوالے سے دنیا بھر میں لوگ ونٹر بلوز سے پریشان ہوتے ہیں. سردیوں میں سست ہو جانا, سردیوں میں جلدی جلدی بیمار پڑنا, طبیعت میں اداسی ہو جانا, مایوسی ہو جانا, سال ختم ہو رہا ہوتا ہے, نئے سال کے بارے میں سوچنا. ایک یہ ریزن بھی ہوتا ہے کہ ہم جلدی کیونکہ ہم سب کے انرجی لیولز لو ہو رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ سب کانشیس لیول پر ہم کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا, بتایا ہی نہیں گیا کہ سردیوں کا موسم میری اور آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو عمومی طور پر جیسے ہی سردیاں آتی ہیں زیادہ تر لوگ ونٹر بلوز کا شکار ہوتے ہیں. ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس زیادہ ہوتا ہے, موٹے زیادہ ہو جاتے ہیں, سست زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سردی میں کیسے وضو کریں. یہ تمام دماغی مسائل ہیں. اگر ہم دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ سردیوں کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے بیسٹ مہینہ ہے اپنے وزن کو مینٹین کرنے کا, اپنے وہ تمام کام کرنے کا جو کہ شاید ہم گرمیوں میں نہیں کر پا رہے تھے, سردیوں میں بہترین موقع ہے کہ آپ اس سے اویل کر سکتے ہیں. سائیکالوجی کی ریسرچ کے مطابق بھی جناب, اور نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ جب سردیاں بڑھتی ہیں تو انسانی دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے میلاٹونن کے نام سے جانا جاتا ہے. جب سردیاں ہوتی ہیں اور ویدر کا کلائمیٹ, ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے, ہمیں سن لائٹ کم ملتی ہے, تو دماغ میلاٹونن نامی کیمیکل کو زیادہ بنانے لگتا ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے اور آپ کے دماغ سے میلاٹونن کی جو انکریمنٹ ہے یا وہ انکریز زیادہ ہونے لگتا ہے. اور
سیروٹونن کم بننے لگتا ہے کیونکہ ہم کام کم کرتے ہیں, ہم ایکٹیو کم ہوتے ہیں, ہم لیزی زیادہ ہو جاتے ہیں. جب میلاٹونن کی تعداد بڑھتی ہے, یہ کیمیکل دماغ میں بڑھتا ہے, تو آٹومیٹکلی ہمیں ونٹر بلوز ہوتے ہیں, ہم سست ہوتے ہیں, ہمیں نیند زیادہ آتی ہے, طبیعت میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں میلاٹونن زیادہ دماغ میں بن رہا ہے, زیادہ اس کا انکریز ہو رہا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہاں تک ہمیں موقع ملے ہم پراپر دھوپ لیں, وٹامن ڈی جو ہے اس کو پراپر استعمال کریں, سن لائٹ کا استعمال کریں, اور یہ تمام ایکٹیویٹیز اپنی رکھیں تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کے برین سے سیروٹونن نام کا کیمیکل بنتا رہے. آپ کے ہیپی کیمیکلز بنیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر تازگی اور توانائی آئے گی, اور جتنی زیادہ آپ کے اندر تازگی توانائی آئے گی, جتنا زیادہ آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا, اتنا زیادہ ہم اور آپ بیماریوں سے اور خاص کر سردیوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. آپ نے بارہا ہمارے پروگرامز میں بھی مختلف ڈاکٹر سے بات سنی کہ اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کیجئے. وٹامن ڈی یعنی دھوپ کی روشنی یا دھوپ لینا میرے اور آپ کے امیون سسٹم پر ڈائریکٹلی اثر کرتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ مختصر سا لائیو سیشن آپ کے لیے تھوڑا بہت بھی کارآمد ثابت ہوا ہوگا. ان پروگرامز کا مقصد بڑھتی ہوئی بیماریوں کے متعلق آپ تمام لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے. اگر آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آتے ہیں تو ہمارے آدم جی کے یوٹیوب کے چینل پر بھی جا کر آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں, ان پروگرامز کو لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک کے آدم جی پیج پر بھی جا کر جناب ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں. ہمیں انتظار رہتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا سیشن, آج کا لائف پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کسی اور بہترین اور کسی اور انفارمیٹیو سیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.